बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिनिअमतिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, अल्लाह के फ़ज़्ल और एहसान से अल्लाह ने हमको ईमान और इस्लाम की दौलत और नेमत से नवाजा है। अल्लाह की बारगाह में बेइंतहा शुक्र है और हर ईमान वाले को बार बार इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम की और ईमान की दौलत अता फरमाई है। अगर खुदा न खास्ता और हजार मरतबा खुदा न खास्ता अगर हम में से कोई शख्स किसी ऐसे घर में पैदा हुआ होता जहां ईमान और इस्लाम की दौलत और नेमत नहीं थी तो न जाने आज हम किस हाल में होते। तो अल्लाह ने अपने फजल एहसान से उस बाप के घर में पैदा किया जो ईमान वाला, उस माँ के पेट में पैदा किया, पालना नसीब हुआ जो ईमान वाली, उस माँ का दूध पीना नसीब फरमाया जो ईमान वाली थी, और घर में ईमान की दौलत और ईमान की नेमत मिली। हम जब पैदा हुए होंगे तो हमको अजान पढ़ी गई होगी और हमने जब होश संभाला तो तब हमारी जुबान पर भी अल्लाह और हमारे कानों में भी अल्लाह रहा होगा। ये नेमत इस्लाम ही की दौलत है। हज़रात, इस वक्त एक अहम तरीन मसले में आपसे गुफ्तगू करनी है, जिस अहम तरीन मसले की जरूरत बार बार पेश आ रही है, और वो ये कि खुदा न खास्ता अगर किसी मियाँ बीवी की इज़्वाजी जिंदगी कामयाब न हो और तलाक की नौबत आ जाए तो पहली बात यह समझने की है कि अल्लाह ने जितनी चीजें हलाल की हैं उनमें सबसे ज्यादा काबिल नफरत चीज तलाक ही है। चुनांचे हदीस में है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गजुल मुबाहत इलल्लाह अत-तलाक। अल्लाह ने जितनी चीजें हलाल की हैं उनमें सबसे ज्यादा नफरत और काबिल बुग़्ज़ चीज जो है वो तलाक है। तलाक के नतीजे में दो मियाँ बीवी ही नहीं, तलाक के नतीजे में बच्चे, दो खानदान बर्बादियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अवलन तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रिश्ते को बचाया जाए, और रिश्ते को बचाने के लिए जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े मर्द को और औरत को और दूसरे खानदान वालों को, वो कुर्बानी देनी चाहिए, लेकिन तलाक के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए। याद रखें, रिश्ता करना बहुत आसान है, इसलिए कि करें तो बहुत अच्छा, ना करें तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन रिश्ता तोड़ने के बड़े नुकसान होते हैं और वो नुकसान सारी जिंदगी को घेर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके तलाक से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें मर्द को भी, उसमें खातून को भी बर्दाश्त, सब्र, हुकूक की अदायगी, दूर अंदेशी वगैरह सिफात अपनानी चाहिए। और याद रखना चाहिए कि दुनिया जो है ये जन्नत नहीं है। इस दुनिया में इंसानों को तकलीफें भी आती हैं, हक़-तलफ़ियां भी होती हैं, नागवार चीजें भी सामने आती हैं। इस दुनिया में जिंदगी इंसान बर्दाश्त के जरिए गुजार सकता है, टॉलरेंस के जरिए से जिंदगी गुजारी जा सकती है, अवॉइड करके, मामलात को अवॉइड करके जिंदगी गुजारी जा सकती है। इंसान रिएक्शन की बुनियाद पर जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। जितना ज्यादा सब्र और बर्दाश्त और एराज का पहलू इख्तियार किया जाए उतना ही ज्यादा जिंदगी में आसानियां होती हैं। तो अब अगर मियाँ बीवी में खुदा न खास्ता तलखियां हों तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उन तलखियों का तलाक के बगैर कोई और हल निकाला जाए, मुफाहमती की जाए, एक दूसरे को समझाया जाए, गलतियों की तलाफी की जाए, अपना सुधार किया जाए और रिश्ता बचाया जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता तलाक देने की नौबत आ ही गई तो याद रखना चाहिए, हम मुसलमान हैं। इस्लाम हमें जैसे निकाह करने का उसूल और ज़ाब्ता सिखाता है, उसी तरह से तलाक देने के उसूल और ज़ाब्ते भी सिखाता है। तो तलाक के ज़ाब्ते सीख करके फिर तलाक का इस्तेमाल होना चाहिए। तलाक अपनी गुस्से के नतीजे में अनकंट्रोल हो करके उस तरह से तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करना जो खुद इस्लाम के खिलाफ है और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है, इससे परहेज करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने तलाक का वाक़या पेश आ गया, आपको बड़ी नागवारी हो गई और आप गजबनाक होकर के खड़े हो गए और आपने फरमाया, अयुल अबू बि किताबिल्लाह व अना हई, मैं जिंदा मौजूद हूं और अल्लाह की किताब के साथ खेल हो रहा है। यानी गोया तलाक का वो तरीका इख्तियार करना जो दीनी इस्लाम के तरीके के खिलाफ हो, दीनी इस्लाम के बताए हुए तर्ज से हटा हुआ हो, वो निहायत नापसंदीदा है। तो तलाक का कदम उठाते हुए पहले इस्लाम को सीखें, इस्लाम की तालीमात को समझें। जैसे निकाह करने से पहले हम सीखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, पूछते हैं कि निकाह कब कैसे करना है, किसके साथ निकाह जायज है, निकाह करने का तरीका क्या है, निकाह कैसे पढ़ा जाएगा, महर कैसे अदा होगा, निकाह में मजलिस में गवाह कैसे होंगे, खुतबा कैसे पढ़ा जाएगा। इन तमाम अहकामात को पूरा करके हम निकाह करते हैं, तब समझते हैं कि ये दो अजनबी मर्द और औरत एक दूसरे के मियाँ बीवी बन गए। इसी तरह से तलाक के सिलसिले में सीखना होता है। जब तलाक सीख करके, पूछ करके फिर जब तलाक का कदम उठाएंगे तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक तलाक होगी। तलाक होने के बाद फिर इस्लाम ने कुछ हुकूक लाजिम किए हैं। उन हुकूक में अहम तरीन हक है, अगर महर बाकी होगा तो महर अदा करना चाहिए।
اگر ادا کیا ہوا ہے تو ادا ہو چکا ہے، وہ بیوی کا حق ہے، واپس چھیننے کی کوشش ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر نے اپنی بیوی کو جو تحفے، جو ہدایا، جو بخشائش اور جو عطیات دیے ہیں وہ واپس ہرگز نہیں لینے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے ڈھیر کے برابر اپنی بیوی کو سامان دیا ہو اس میں سے کوئی چیز واپس مت لینا۔ تو اس لیے طلاق دینے کے بعد ان میں سے کوئی چیز واپس نہ دھوکے سے، نہ پریشر سے، نہ فیصلوں کے ذریعے ہرگز واپس نہیں لینی چاہیے۔ یہ عورت کا حق ہے، اور ہم جب مرد اور عورت آپس میں پرائیویٹ زندگی گزار چکے ہیں، پرائیویٹ زندگی گزارنے کے بعد اب وہ چیزیں واپس لینا، مہر واپس لینا، زیورات واپس لینا، اور اسی طرح سے دباؤ ڈال کر یا فیصلہ کرنے والوں کے فیصلے کے ذریعے سے یہ چیزیں واپس لینا ہرگز ہرگز درست نہیں ہے۔ اس میں فیصلے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ طلاق کے نتیجے میں عورت کو جو حقوق اسلام نے دیے ان حقوق میں سے ہم کسی حق سے عورت کو محروم نہیں کریں گے۔ تیسری اہم ترین چیز جو اسلام نے مرد پر لازم کی ہے وہ ہے عدت کا نفقہ۔ یہ عدت کا نفقہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو اس خاتون کو ایک خاص مدت پوری کرنی ہے، اس حال میں کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ طلاق ہونے کے بعد ایک خاص زمانہ، ایک خاص مدت اس طرح سے پوری کرنی ہے کہ اس مدت وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ وہ مدت کتنی ہے؟ اگر بالفرض خاتون حالت حمل میں ہو، یعنی پریگننسی میں ہو، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک اس عورت کی عدت رہے گی۔ یا اگر کوئی خاتون حالت حمل میں تو نہیں ہے لیکن اس کو منتھلی کورس کا سامنا ہوتا ہے، یعنی وہ ابھی اس عمر میں ہے جس میں ہر مہینے وہ حالت گزرتی ہے جس حالت میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تو ایسی عورت کے لیے عدت 3 مینسز ہے۔ یہ 3 مینسز کا زمانہ جب تک نہیں گزرے گا تب تک یہ عورت عدت میں رہے گی۔ اور اگر کسی خاتون کو نہ تو حالت حمل ہے اور نہ وہ حالت مینسز میں ہے تو اس خاتون کی عدت جو ہے وہ ہے 3 مہینے۔ تو عورت کی عدت یا تو 3 مہینے ہے، یا وضع حمل ہے، اور یا 3 مینسز ہیں۔ یہ زمانہ اس عورت کا اس حال میں گزرے گا کہ یہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، چاہے انتظامات کتنے ہوں، چاہے نکاح کی تیاری ہو چکی ہو، چاہے آفر آ چکا ہو، مگر نکاح نہیں کر سکتے اس مدت میں۔ اور اگر نکاح کیا جائے گا تو نکاح فاسد ہوتا ہے۔ اس مدت کا خرچہ اسلام نے شوہر کی ذمہ لازم کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفقہ عدت، یعنی مینٹیننس۔ وہ زمانہ جو عدت کی وجہ سے آپ کو روک کر کے اپنے آپ کو رکھنا ہوگا، اس زمانے کا خرچہ اس کے شوہر کی ذمہ لازم ہوگا، اور یہ شوہر کو دینا ضروری ہے۔ اس سے لیت اولاد نہیں کر سکتے۔ جو ہی عدت ختم ہو جائے گی، اس عدت کے ختم ہونے کے بعد اب اس شوہر کے ذمے اس عورت کا کوئی خرچہ نہیں، کیونکہ شوہر اجنبی بن گیا۔ اب جب شوہر اجنبی بن گیا، یہ آپ کا کچھ نہیں لگتا۔ یہ پہلے زمانے میں آپ کا شوہر تھا، اب آپ کا شوہر نہیں ہے۔ آپ اس کے پہلے زمانے میں اس کی اہلیہ رہی ہیں، منکوحاتی، اب آپ اس کے ساتھ تعلق منقطع ہو چکا ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ عدت کے ختم ہونے کے بعد اس مرد کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس عورت کو اس مرد سے کوئی چیز لینا درست نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے کے ذریعے، کسی فورم کے ذریعے، برادری والوں کے ذریعے بہت بڑی رقمیں شوہر سے وصول کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جس فورم کے ذریعے، جس پنچایت کے ذریعے، جس برادری کے ذریعے یا جس کسی ادارے کے ذریعے مہر اور نفقہ عدت کے علاوہ کوئی رقم شوہر سے بطور جرمانے کے، بطور پینلٹی کے لی جا رہی ہے، شوہر چاہے مجبور ہو جائے دینے کے لیے، مگر وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے دوسرے کا ماس کھینچنا یہ اس میں داخل ہے۔ اگر کوئی عورت طلاق ہو گئی اور وہ برادری والوں کے ذریعے سے یا کسی فورم کے ذریعے سے یا کسی اور ادارے کے ذریعے سے اپنے شوہر سے بہت بڑی رقم لینے میں کامیاب ہو گئی، تو وہ خوش نہ ہو کہ میں نے اتنی رقم وصول کر لی، اور یہ نہ سمجھے کہ میرے ہاتھ میں یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بارہا اس طرح کے تجربے پائے گئے کہ برادری والے بیٹھتے ہیں اور لاکھوں روپے شوہر سے جو ہیں وہ جرمانہ وصول کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عورت اب زندگی آگے کیسے گزارے گی۔ تو بطور جرمانے کے رقم لینا، ایک پائی رقم لینا الگ سے، وہ اسلامی اصول کے خلاف ہوگا، وہ جائز نہیں۔ اسی طرح سے بعض خواتین کسی ادارے میں جا کر کے، بلکہ کورٹ میں جا کر کے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہم کو طلاق دی، اب ہمیں تاعمر خرچہ دیا جائے، یا جب تک ہم دوسرا نکاح نہیں کریں گے تب تک ہم کو تاعمر خرچہ دیا جائے۔ اور عدالت کے ذریعے سے اگر آپ کو خرچہ ملا اور شوہر عدالت کے فیصلے کی بنا پر آپ کو خرچہ دیتا رہا تو یاد رکھیں یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور عدالت کے فیصلے کی بنا پر یہ ناجائز حلال نہیں بن سکتی۔
اللہ اور اللہ کے نبی کے قانون کے مطابق تو جو ہی آپ کی عدت ختم ہو گئی یا اجنبی شوہر بن گیا، اور اجنبی شوہر سے کسی بھی ذریعے سے رقم وصول کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تاکلوا اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے دوسرے کا مال باطل طریقے سے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یحل لامرئ ان یاکل مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے انسان سے مال وصول کرے جب تک اس کی دل کی رضامندی نہ ہو۔ یہ مرد اجنبی ہو چکا ہے، اب اس سے جو قانون کی بنیاد پر اسے جو نفقہ کھینچا جا رہا ہے، یہ نفقہ گویا اجنبی انسان سے لے کر کے ایک عورت کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس عورت کا سگا بھائی موجود ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس عورت کا ایک طرف سے سگے بھائی موجود ہیں اور دوسری طرف سے اجنبی انسان موجود ہے، اس اجنبی انسان سے خرچہ وصول کیا جا رہا ہے اور سگے بھائیوں سے نہیں وصول کیا جا رہا ہے۔ اسلامی قانون یہ کہتا ہے جب تک یہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہے تب تک شوہر نفقہ دیتا رہے گا، طلاق ہو گئی تو عدت تک شوہر نفقہ دیتا رہے گا مطلقہ کو، اور اس کے بعد پھر یہ خاتون دوسرا نکاح کرے، اور اگر دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے تو اس کا خرچہ اس کے بھائیوں کے ذمے، اس کے باپ کے ذمے، اس کے میکے والوں کے ذمے، کیونکہ میکے کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ کا تعلق ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب ایک خاتون ہے جس کو طلاق ہو گئی، اس کا ہونے والا شوہر اب اس کا اجنبی ہے، اور اس کا بھائی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر آج تک بھائی ہے اور مرنے تک یہ بھائی رہے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس خاتون کے پاس اگر اپنی پراپرٹی ہے تو اس کا خرچہ اس کے ذمے، اور نکاح عدت ختم ہونے کے بعد اس عورت کا خرچہ اس کے شوہر پر ذمے اگر دوسرا نکاح کرے گی، اور اگر دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے تو اس کے بھائیوں کے ذمے، چچاؤں کے ذمے، بھتیجوں کے ذمے ہوگا، کیونکہ وہ چچا ہمیشہ کے لیے چچا ہے، بھائی ہمیشہ کے لیے بھائی ہے، بھتیجا ہمیشہ کے لیے بھتیجا ہے، اور وہ جو مرد کبھی شوہر تھا اب نہیں ہے، اب وہ اجنبی ہے، اور اجنبی ہے تو اجنبی سے خرچہ وصول کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جو خاتون کسی فورم کے ذریعے، کسی برادری کے ذریعے، کسی محلے کے پنچایت والوں کے ذریعے، کسی تصفیہ بورڈ کے ذریعے، کسی بیت المال کی کمیٹی کے ذریعے، یا کسی عدالت کے ذریعے سے اگر شوہر سے نفقہ عدت کے علاوہ کوئی رقم وصول کرتی ہے، وہ رقم اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں جو وکیل صاحب وکالت کرتے ہیں اور جو صاحب فیصلہ لکھ رہے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اسلام کے خلاف یہ چیز کر رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کا خرچہ صرف عدت ختم ہونے تک رکھا ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اسلامی کا قانون واضح ہے، جب کوئی آدمی حلال و حرام کی فکر کرے گا تو ایک باغیرت خاتون یہ کہے گی جس شوہر نے مجھے طلاق دے دی اس شوہر سے تو میں ایک پائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، خاص طور پر اس حالت میں جب وہ میرے لیے اجنبی بن چکا ہوگا، تو اجنبی کا پیسہ میں کیوں کھاؤں گی؟ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اجنبی ہونے کی بنیاد پر ایک پائی بھی نہ لی جائے، ایک ذرا سے بھی چیز نہ لی جائے، بلکہ باغیرت خاتون یہ کہے گی کہ میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالوں گی، مگر اس انسان سے میں کوئی رقم نہیں لوں گی جو میرے لیے آج اجنبی ہے۔ اجنبی سے مجھے زبردستی رقم اگر لینے کی بات آ رہی ہے، اور چاہے وہ فورم کے ذریعے، کسی کورٹ کے ذریعے، کسی عدالت کے ذریعے، کسی فیصلے کے ذریعے، تو یہ بات صحیح سے حلال نہیں ہوگی۔ وہ خواتین جو یہیں سے کسی ادارے میں جا کر کے کہتے ہیں مجھے اتنا نفقہ دلوایا جائے، بالفاظ دیگر وہ یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ مطالبہ کرتی ہیں، اور اگر اس کے بعد یہ رقمیں آپ کو مل رہی ہیں تو جیسے کوئی آفس سے رشوت لے کر کے پیٹ پال رہا ہے یا کوئی فراڈ کر کے رقم کما کر کے پیٹ پال رہا ہے، اسی طرح سے یہ رقم لے کر کے اپنا پیٹ پالا جائے یا اپنی ضروریات پوری کی جائے تو یہ رقم حرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس حرام سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔